बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है। बज़ाहिर अभी तक जो खबरें आपके पास आ रही होंगी उसके मुताबिक ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ उसके मुताबिक ईरान ये जंग किसी सूरत भी नहीं हारेगा। मेरे पास एक नहीं दो नहीं दसियों खबरें हैं और वो सारी की सारी ये साबित करेंगी कि ईरान ये जंग जीतने जा रहा है। और उसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं तुराब अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इनके पास भी बहुत ही एक्सक्लूसिव खबरें हैं और ये बताएंगे कि किस तरह अमेरिका की अब मिडल ईस्ट से भी छुट्टी होने जा रही है। क्या हाल है तुराब? मैं ठीक, आप बताएं। रॉबर्ट, हाल कोई ठीक नहीं है, थोड़े से बस दिल उदास है। अब हमारे आपको पता है हमसाये में जंग आ चुकी है। पूरी आलम इस्लाम में एक बेचैनी है, लोग बेचारे खौफजदा हैं, थोड़े डिप्रेस भी हैं। आप भी मैं भी जो देख रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होता है बेहतरी के लिए होता है। हाँ, एक बात आपको पता है कि ईरान को इसका बहुत फायदा हुआ है। फायदा तो क्या होना, देखें एक चीज जिसकी बुनियाद पे अमेरिका बहुत ज़्यादा फड़े मार रहा था इसराइल के साथ मिलके कि रजीम चेंज करेंगे और वहाँ पे लोग इनकलाब के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ये सब कुछ मलिया मेट हो चुका है। ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। बहरीन के अंदर आपको पता है ईरान ने बहरीन में मिसाइल मारा, वहाँ पे अमेरिकी बेस तबाह हो रहा था और वो बहरीनी जो है वो खुश हो रहे थे। ऐसे ही है तो ये एक पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक पूरा इमेज उठ के सामने आया और अभी जो कुछ भी हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका बिल्कुल। मैं तो आपके देखें, मैं कुछ अरब अकाउंट देख रहा था जो उनके डिफेंस के अकाउंट्स हैं। अच्छा, उन्होंने ना कोई लोगों की, अब आपने बताना है कौन लोग हो सकते हैं, उन्होंने कोई लोगों की ना वो पोस्ट की, उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं। अच्छा, वो उसमें ना दो वीडियोस थी। एक वीडियो तो हमारे बलोचिस्तान की थी, वहाँ से चार वो बता रहे थे कि चार बाहर से ये मिसाइल इधर जा रहा है, ओ मिसाइल उतो आ रहे हैं, कुछ वहाँ की थी। अच्छा, बाकी जब वो मिसाइल चल रहे थे तो आपको पता है वो अरबी बेचारे इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। एक कौम थी जो खड़े होकर आराम से देख रही थी, इधर आ रहा है, कौन सी कौम होगी? पाकिस्तानी। आपको पता हम तो अम्यून है शौक से देखते हैं कि हाँ अच्छा ये क्या वो कर। खबरें ऐसी राव साहब के अमेरिका को जो है जंग गले पड़ गई। इन्होंने सोचा था ये वेनेजुएला वाला सीन होगा, हम आएंगे 2 दिन में कैप्चर करेंगे, हॉलीवुड वाली फिल्म चल रही है, ट्रम्प सब ऐसे ऐसे करेंगे, अपनी मर्जी के रजीम स्टोर करेंगे, नेतन्याहू कहेगा ओके वहाँ पे अपनी मर्जी का वो जो भी है वो आजकल उनका गमाश का जो है हुआ है उसका बादशाह का जो बेटा बूटा है उसको बैठाएंगे। लेकिन ऐसा हो, रजीम चेंज करने आए थे, अब रजीम चेंज करवा के जाएंगे। जो कहना नहीं चाहिए, जो मुझे लग रहा है अरब ममालिक का भी बारे में आ रहा है कि हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि उन पे बहुत दबाव है कि आपने साथ नहीं देना अमेरिका के खिलाफ, उनके अंदर ईरान की आप के भी खिलाफ कह रहे नहीं हैं जाना कि हाँ आपने तो नहीं आपने जाना। ये देखा है कि अभी तक जो पूरा अरब जो है वो सिर्फ मिसाइल रोक रहा है, उनकी तरफ से कोई भी हमला नहीं किया गया। लेकिन अभी जो इस वक्त सूरत हाल है क्या करेंगे? और मैं ये समझता हूँ चॉइस ही क्या तो जाहिर सी बात है चॉइस क्या है, हमला करके देख लें। नहीं, फायदा नहीं है ना, हमने लड़वाना नहीं है ना, हमने मुसलमानों को मुसलमानों से नहीं लड़वाना। हम तो पहले ये कह रहे थे अरब देखें अरबियों पे तो हमले वो कर भी नहीं रहे, वो कर भी उन पे अमेरिकन बेसिस पे ये जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। देखिए ईरान के पास एक बात तो बिल्कुल लेजिटिमेट है और जो उनकी बिल्कुल ठीक पॉइंट, कहते हैं भाई ये जो आपके अड्डे हैं यहाँ से उड़ते हैं जहाज़ जो मतलब जो हेल्प करते हैं इसराइल की पेट्रोल फ्यूलिंग में, जो उन्हें फ्यूलिंग होती है ना उनके जहाज़ों की। हाँ जी, हाँ जी, और वो अब वहाँ पे लातादाद वीडियोस जो है मैंने भी देखी हैं कि वो गल्फ कंट्रीज़ की यूज़ हो रही हैं ईरान के खिलाफ, वहाँ से जो हमले हो रहे हैं। तो ईरान अब वहाँ पे क्यों ना हमला करे, उसके पास एक बिल्कुल वैलिड रीज़न है। बिल्कुल एक नाजुक सूरत हाल है हम लोगों का भी सबको। और पाकिस्तान का आपको पता है कि सऊदी अरब पे कम हमले हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह है पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने बताया। और दूसरा सब एक बहुत, अब देखें मैं तो ये कहूँगा कि अरब कंट्रीज़ को भी अकल आ जानी चाहिए, अब इनको भी समझ आना चाहिए कि इनका दुश्मन कौन है। ईरान को जैसे आ गए ना, अब इंडिया, एक ट्वीट आया मोदी का, एक ट्वीट नहीं किया मोदी ने इसके खमैनी के खिलाफ। अब नज़र आ रहा है तालिबान, ये यहूदी और ये हिंदू सब मिल गए हैं, सब ना समझ आ रहा है। अब हो ये रहा है राव साहब, अमेरिका ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया, बल्कि उसने अपने लोगों को कहा है कि मिडल ईस्ट से निकल जाओ। 14 ममालिक है, मैं आपको बताता हूँ, बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, वेस्ट में गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। इन ममालिक ने मेरा ख्याल है जहाँ तक 1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है वो ये दे चुके हैं पिछले 5-10 सालों में अपना दिफा के नाम पे अमेरिका। अब इस वक्त आपको पता है सूरत हाल क्या है? रेड सी बंद कर दिया गया है परली तरफ से, बहरा अहमर वाली साइड से सुएज कनाल जहाँ से आती है, पूरी दुनिया का ट्रेड वहाँ से होता है। यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया गया, जहाँ से पूरी दुनिया का 20 से 25% पेट्रोल जाता है। 56%। हाँ जी, वहाँ से चाइना ने इंडिया रशिया के साथ अपना ऑयल बिल्कुल सीधा किया हुआ है।
اور مزے کی بات بتاؤں کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے ایرانی، چین اور رشین جہاز جو ہیں وہ جانے دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بقایا جہاز وہ روک رہے ہیں. پاکستانی بھی جانے دیں گے. ہاں پاکستانی بھی جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا بتاؤں چائنا سے بھی پاکستان پیٹرول لے گا. وہ پاکستان تو کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہے گا. چائنا سے بھی لے گا وہ. اب جو بتایا جا رہا ہے وہ چائنا کے پاس تو آپ کو پتا بڑا مشکل تھا وہ پیٹرول نکالتے ہیں, وہ لیں گے رشیا سے, وہ کریں گے ریفائن, اور پھر جو ہے وہ بیچ بھی سکتے ہیں, وہ تو ضرورت پڑے گی تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن اس وقت جتنی زیادہ تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ ایران جیت رہا ہے, کیونکہ جنگ اگر نہیں رکتی تو یہ امریکہ کی ہار ہے اور ایران کی جیت ہے. کیونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم 1 منٹ میں آئیں گے اور جناب کرا کے نکل جائیں گے. ایرانیوں نے پھنسا لیا. رات میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ سے جواب ہی بن نہیں پا رہا تھا. ٹرمپ وہاں پہ ان کا جو اس کا سٹ کام کا چیف ہو گیا, پینٹاگون کا چیف ہو گیا, مارک روبیو, یہ وہ ان سے جواب ہی نہیں بن پا رہا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ان سے جواب ہی نہیں بن پا رہے. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے راب صاحب, جو خبریں آ رہی ہیں اور بڑی خطرناک خبریں ہیں کہ 600 کے قریب امریکی فوجی جو کل تک ایران دعویٰ کر رہا تھا وہ کہہ رہا ہے میں مار چکا ہوں. آج ایران نے جو حملہ کیا ہے تل ابیب پہ, آپ نے دیکھا ہے میزائلوں کی برسات کر دی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 100-200 جو ہے اسرائیلی وہ مارے جا چکے ہیں. 4 دن ہو گئے اسرائیلی اپنے بیڈ روم میں نہیں گئے, بنکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں ان کا, اب وہ بیچارے عام اسرائیلیوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا. نیتن یاہو جو کہ کرپٹ ترین آدمی ہے, وہاں پہ اس نے جینوسائڈ کیا, آج وہ اگر طاقت سے باہر آتا ہے تو وہ جیل نہیں, اسرائیلی باہر نکلیں, اس کو مجبور کریں کہ یار تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے. نکل رہے ہیں اس کے خلاف وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. مجھے آپ کا یہ ایک بات بتاؤں, ٹرمپ صاحب کی جو اپنی ڈس اپروول ریٹنگ ہے نا, وہاں پہ آپ یہ لیں کہ 4 میں سے 3 لوگ ٹرمپ کے خلاف ہیں. لیکن ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ ایران کا پورا رجیم ایک دم سے آٹو پائلٹ پہ چلا جائے گا. ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کے وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں, وہ دھڑا دھڑ. ان کو نہ کسی کمانڈ کی ضرورت ہے, جتنی کمانڈ آپ نے اڑانی ہے اڑا لو. 37 سال ان لوگوں نے اس چیز کا انتظار کیا ہے. اب یہ دیکھیں پتہ نہیں کون لوگ ہیں, کس نے مشورہ دیا, انہوں نے جا کے وہاں پہ علی خامنئی کو مار دیا. 36 سال وہ بندہ وہاں پہ رہا, اس نے ایران کا ایٹم بم نہیں بننے دیا. مطلب ان کی کوئی بھی ریلیجیس ہوگی تھاٹس فتوے دی. اب دے لیں فتوے, مطلب ہمیں تو پتا تھا نا کہ بھائی یہ دنیا طاقت سے چلتی ہے. اب لیکن نئے والے جو آئے ہیں, خبریں یہ آ رہی ہے راؤ صاحب, جو نئے آیت اللہ آ رہے ہیں, ان کے آیت اللہ تو خیر کہیے, جو ان کے نئے جو ہو گئے سپریم لیڈر آ گئے, وہ یہ فتویٰ واپس لینے جا رہے ہیں. اور ایران کے متعلق آج اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں, خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پہ کچھ زلزلے کے جو ہے وہ محسوس کیے جا رہے ہیں. اور کچھ جو چائنا سے ریلیونٹ اکاؤنٹ ہے وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے اپنا ایٹمی تجربہ کر لیا ہے. اور ایران یہ بالکل نہیں بتائے گا, اور مجھے بھی لگتا ہے نہیں بتانا چاہیے, بالکل نہیں بتانا چاہیے, ہمیں بھی نہیں بتانا چاہیے تھا. اسرائیل نے تو نہیں بتایا ہوگا کہ اس کے پاس کتنا. یہ دنیا بڑی ووٹائل سچویشن میں چلی گئی ہے. میکرون نے کیا کل کہا ہے, اس نے کہا ہے بھائی بات ایسی ہے کہ ہم اب مزید اپنے وار ہیڈ بنائیں گے اور کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارے پاس کتنے ہیں. یورپ جو ہے, پہلے آپ کو یاد ہے ٹرمپ کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا, کہتا ہاں ٹھیک ہے. ان کو یورپ کو بھی یہی غلط فہمی تھی کہ جو ہے یہ 2-3 دن میں جو ہے بس یہ سب تل پر ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں جرمنی یہاں سے باہر نکل گیا, یو کے یہاں سے باہر نکل گیا, ایون اسپین نے کہا اپنا اڈا بند کرو اور پھٹا کھاؤ یہاں سے, کوئی ہم نے تمہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تیل کی تنصیبات پہ اٹیک ہوا ہے سعودی عرب کی, ایران کی طرف سے خبر آئی ہے کہ ایران نے کیا ہی نہیں ہے. اچھا, قطر نے موساد کے, سعودی عرب نے موساد کے ایجنٹ پکڑے ہیں جو قطر اور سعودی عرب کے اندر دھماکوں کی پلاننگ کر رہے تھے. خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ امریکی میڈیا سے. امریکی میڈیا کے جو وہاں پہ آج بھی انڈیپینڈنٹ جرنل تھوڑے بہت رہ گئے ہیں, وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ اسرائیل کروا رہا ہے, اور اسرائیل ہمیں اپنی جو ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ سارے آپس میں لڑ پڑیں, سعودی عرب بھی حملہ کر دے, یو اے بھی حملہ کر دے, قطر بھی حملہ کر دے, بحرین بھی کر دے. دیر ہو چکی ہے. اب ایران ان کو معاف کرتا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اور خدا نخواستہ اگر یہ جنگ 30 دن یا 2 مہینے چلی, راؤ صاحب ابھی ہم جو کہہ رہے ہیں, مجھے اس پوری عالمی معیشت تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے. عالمی معیشت تباہ ہونا ہو, امریکہ تباہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ کیوں؟ $30,000 کا ڈرون $46 لاکھ کے میزائل انٹرسیپٹر سے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں خیر آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. 30,000 کا میرے خیال سے 40,000 کا ہوگا, 1,000 روپے کا ڈرون ہے جو ایرانیوں نے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل پرائس ہے نا اس کی, وہ تقریباً $40,000 ہے. 1000 نہیں, اس کی جو ہے نا, جو میں نے ان کا پڑھا تھوڑا بہت, 1,000-2,000. رشینز کو آپ کو پتا کتنے کا بیچا تھا انہوں نے, ایرانیوں نے $1 لاکھ کا بیچا تھا. یار وہ ہیلپ کی تھی نا, رشین نے لے لیا تھا. رشیا کون سا نہیں بنا سکتا. چلے یہ تو, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ اگر 40,000 بھی مان لیں آپ, محمد بن سلمان اگر رشین آئل خرید رہے ہیں تو کیا سعودیہ کو آئل کی ضرورت ہے؟ تجارت بھی ہو رہی ہے. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ $40,000 کے ڈرون ایک طرف, اور دوسری طرف وہ انٹرسیپٹر جو کہ $46 لاکھ کا ہے. ایک چیز $40 لاکھ کا سر, $46 لاکھ کا, ٹھیک ہے.
ایک تو یہ آپ حجم چیک کریں کہ آپ ان کی کمر کیسے توڑیں, دوسرا وہ انٹرسیپٹرز ایک سال کے اندر کوئی 36, 40, 50 سے زیادہ تیار نہیں ہو سکتے, جتنی تیزی کے ساتھ وہ تباہ ہو رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو ذخیرہ ہے وہ یوکرین کے اندر اور گزشتہ جنگ کے اندر آدھے سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے. ایک ماہ میں چار اور یہ 10 ڈرون بنا رہے ہیں. اور یہ تو انہوں نے تو کام ہی کوئی نہیں کیا. میں کل ان کے ڈرون دیکھ کے میں خود سہم گیا, میں کو یہ کیا بنایا ہوا انہوں نے. راؤ صاحب 300 فٹ لمبا ڈرون, 4, 5 بسوں جتنے بڑے فل جو وہ بڑے ڈرونز ہیں ان کے پاس ہیں. کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو چائنا نے ان کو دیا ڈرون WJ-7700 جیٹ پاورڈ وہ ہے. چلیے اب ذرا چائنا کا ذکر آ گیا تو یہ بھی کہانی آپ کو بتا دیتے ہیں, میرا فیوریٹ ہے. لیکن اس سے پہلے شاہد 2, پہلے تو 136 کا بڑا ذکر یہ تھا. بتائیں یہ جہاز کیسے گرے ہیں یار اس کے 5 جہاز, 2 چیزیں اس کے اوپر چل رہی ہیں. وہ فرینڈلی فائر, یار اس سے زیادہ کوئی بڑا مذاق ہو سکتا ہے؟ فرینڈلی فائر. کوئی ایویشن کا بندہ جو پائلٹس ہیں وہ یقین نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے لوگوں کو پاگل بنانا ہے, آپ نے بنا لے. اچھا اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بیدو سسٹم یوز کر رہا ہے اس وقت ایران چائنا کی مدد سے, وہ GPS سے کہیں باہر نکل چکا ہے ایک طرف. دوسرا یہ جو شاہد 238 ڈرون ہے یہ میمیکل سگنلز دیتا ہے, یعنی کہ جو آپ کا ہوسٹائل بیسیکلی آپ کسی بھی طیارے کو الیکٹرانک سگنیچر سے پہچانتے ہیں, چھوٹا سا ایک نشان بنا ہوا ہوتا ہے, تو یہ سگنل ایسے دیتا ہے کہ دوست کا جو جہاز ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے دشمن کا جہاز ہے, اور دشمن کا جہاز ایسے لگتا ہے جیسے دوست کا جہاز ہے. لیکن دوسری خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کو لانگ رینج BVR سے گرایا گیا ہے یا سرفیس ٹو ایئر میزائلوں سے ان کو گرایا گیا ہے, اور ساتھ میں جس نے میں نے MiG-21 گرایا. اچھا صحیح. اور لیکن وہاں پہ پھر ایرانی وزیر خارجہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ تو اپنی سپیس دے ہی نہیں رہے تھے, آپ کی ایئر سپیس کے اندر F-15 کیا کر رہے تھے. اب یہاں پہ پھر تھوڑے سے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا نے کیا کیا دیا ہوا ہے. آپ مجھے بات بتائیں, ٹھیک ہے اب بھائی ہیں ہمارے عرب ممالک جو ہیں, اب مجھے بتائیں ان سے پوچھ کے انہوں نے یوز کرنی ہے ایئر اسپیس. ظاہر سی بات ہے کرنا ہے, لیکن ٹھیک ان کو مار پڑ رہی ہے اب یہ جو حملے ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو جنگ, لیکن ایک دفعہ یہ بار کٹا نکل ہی آئے, پتہ چل ہی جائے. دیکھیں یہ 3 مہینے اگر یہ جنگ چلی گئی نا, ہماری تو ہڈی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, لیکن جو دنیا کی سپر پاور ہے نا اس کی بھی قبر کھد جائے گی, سب کی کھلے گی. اور اسرائیل اب پتہ نا جب لگے گی یہاں آگ تو آئیں گے سبھی مکان زد میں. اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ کی جو صلاحیتیں ہیں چائنا کی, رشیا کی اور ایران کی, اس کو امریکہ کسی صورت بھی میٹ کر ہی نہیں سکتا. اب جو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں بڑے جہاز آ رہے تھے, کارگو جہاز رشیا سے, چائنا سے, اور ہم نے ان کا بتایا بھی تھا. اب جو خبریں آ رہی ہیں, انہوں نے جیمرز دیے ہیں ایرانیوں کو, انہوں نے ریڈارز دیے ہیں, لیٹسٹ ترین ریڈارز دیے ہیں جو کہ رشین ایئر ڈیفنس کے ساتھ مل کے ایک ڈفرینٹ سینیریو کریٹ کرتے ہیں. ہائپر سونک, بلسٹک اور کروز میزائل دیے ہیں, ملٹیپل وار ہیڈز ان کو دیے گئے ہیں, اور ادھر سے رشیا کی طرف سے S-300 S-400 وغیرہ یہ سارے دیے گئے ہیں. اور ایران جو ہے یہ جنگ کئی ماہ تک لڑ سکتا ہے, اس کے پاس اتنے اس وقت ہتھیار ہیں. اور عقل مندی کیا کر رہا ہے, پہلے وہ مارتا تھا 100 کٹھے, اب وہ 1 2 3 ایسے ایسا. ایران کے پاس نا جو انڈین میڈیا کا میں نے سنا ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 4.5 لاکھ کے قریب ان کے پاس, ایرانیوں کے پاس ڈرون اور میزائل پڑے ہیں. راؤ صاحب 4.5 لاکھ, وہ ڈیلی بھی 1000 مارے نا تو 60 سال تک لڑ سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ جنگ لمبی ہو, لیکن ان سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. اور یہ امریکن خود کہہ رہے ہیں امریکن میں اپنے میزائل ایران کو دینا چاہتا ہوں. آپ میری بات سنیں, ایک طرف آپ کریکٹر دیکھیں کیا, ایک طرف وار کرمنل ہے, ایک طرف دوسری طرف وہ ٹرمپ ہے, ایپسٹین فائل والا اس کا معاملہ کھلا ہوا ہے, چھوٹی چھوٹی جو ہے مائنر بچیوں کے ساتھ ان کے معاملات ہیں, اس طرح کے یہ جنسی درندے ہیں. دوسری طرف ایران ہے, حیدری قوت ہے, ان کو انہوں نے کیا لڑنا ہے مجھے آپ بتائیں. ٹھیک ہے, اور میں ایک بات یہاں پہ آپ یہ مانیں کہ ایک دفعہ مسلم امہ نے, میں وہاں پہ یہاں پہ عرب حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا, میں عام مسلمان کی بات کروں. عام مسلمان کا, چاہے وہ وہابی ہے, دیوبندی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, سب ایران کے ساتھ ہے. آپ مجھے بتائیں ہے کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں جو کہہ رہا ہو, ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ مسلمان ہے. بے شرم لوگ ہیں. میکسمینی جیسے میں دیکھ رہا تھا, اتنا بے شرم اور گھٹیا وہ مقولیہ جو ہے, پہلے ہم بھی دیکھتے تھے, میں دیکھ رہا وہ کہہ رہا کہ یہ بالکل ٹھیک کیا ہے ایرانیوں نے, اسرائیل نے حملہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. میں کہہ رہا یار بے شرم آدمی, تو مجھے نہیں پتا کہ جب بھی باہر سے کوئی آ کے رجیم چینج کرتا ہے. ہم نے عراق میں دیکھا جو وہاں پہ امریکہ ان کی عراق میں, آپ مجھے بتائیں افغانستان میں جو کیا ہوا, افغانستان میں رجیم چینج کرنے آئے, سیریا میں رجیم چینج کرنے آئے ہیں. آج جس کا نام داعش ہے اس کی حکومت ہے سیریا میں.
طالبان ایک جنگجو لوگ ہیں, ہماری جنگ لگی ہے ان کے ساتھ, وہاں پہ بچیوں کے اسکول بند ہے, عورتوں کو مارنا چاہیے, ایک درندگی کا عالم ہے افغانستان میں آج. وہاں پہ امریکہ طالبان سے بھی ڈیل کر کے بھاگے ہیں, ان کی حکومت ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ ان کو پتہ ہے نہیں, پڑھتے ہیں نہیں, اور یہ ہو گیا. اب مجھے بتائیں ملالہ کے کتنے کچھ آپ نے ٹویٹ دیکھ لی ہے اس کے اوپر, یہ ویسٹرن کاروبار رک جاتا ہے نا. وہ بس سر اسی طرح ہی ہے. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں مذاکرات نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا. اصل چیز یہ ہے علی لارنجانی نے کہہ دیا کہ بھائی ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. اب یہ نہیں ہونے والا کہ یہ ایرانی اٹھا کے فون کہیں گے جی اٹلی کو بیچ میں ڈالا گیا ہے کہ سر مذاکرات کروائیں ہمیں, کہ اب یورپ دیکھیں, جب یورپ اس کا ساتھ نیٹو ساتھ چھوڑ گیا, what does it mean؟ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ مجھے امید نہیں تھی برطانیہ سے ہمارے تعلقات اور امیر انہوں نے اپنا برطانیہ سیانے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کیا ہونا ہے. برطانیہ پہلے آیا بیچ میں, یہ بات نہیں ہے, برطانیہ پہلے آیا ہے, لیکن جب برطانیہ نے حال دیکھا نا کہ کیا وہاں پہ ان کے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اب اگر آپ کا میں بتاؤں, یہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, اگر عرب ممالک نے ایران کو جو ہے وہ جواب دینے کا فیصلہ کیا, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو ہے امریکہ یا اسرائیل کا اتحادی بننا ہے, عرب ممالک میں رجیم چینج ہو جائے گی. یہ بہت, اب خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج ہو. بحرین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے بحرین کے جو حالات آپ نے دیکھا, وہاں پہ سعودی عرب کو انہوں نے کھولا ہوا ہے بارڈر, کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہے. لیکن پھر وہ نقصان تو پھر دیکھیں آپ کو رجیم چینج کا تو انجام ہم نے ابھی تک کسی کا نہیں دیکھا. یہی چاہتا ہے اسرائیل, یہی چاہتا ہے کہ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان گلف ممالک کے اندر کتنے پاکستانی جا کے روزگار کما رہے ہیں. سب سے 50 لاکھ بھائی ہمارا مسلمان وہاں پہ ہے, اور میں ہماری اکانومی اس چیز کے اوپر چل رہی ہے. 1 کروڑ عرب ممالک کو بھی, اور ہم آخری حد تک جائیں گے. اور ایک آپ کو میں بڑی خبر دے دوں گا صاحب, 1 کروڑ انڈین عرب ممالک میں ہے, ٹھیک ہے. یہ 46 لاکھ بزنس مین تو یو اے ای میں ہے سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یو اے ای والوں کو بھی سمجھ آ گئی, یو اے ای جو ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیسٹینیشن بنا ہوا تھا ملینئر کھینچنے کی. دنیا میں سب سے زیادہ ملینئر جو ہیں وہ یو اے ای جا رہے تھے, وہاں سب کچھ رکا پڑا ہے, لوگ بھاگنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں اپنے. اب وہاں پہ جو ہوا ہے نا, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اب وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا خیر ایسے ہی چلتی ہے, دنیا طاقت سے چلتی ہے, وہ بھی دیکھ رہے تھے چپ کر کے یہ ہو کیا رہا ہے. آپ کے خیال سے ان کو ان سب جو ہم باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا یہ کرنے والے ہیں. بیسیکلی انہوں نے یہ سب کچھ بائی ڈیزائن کیا ہے تاکہ یہ عرب ممالک جو ہیں یہ ایک حد تک یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ حد تک کی جو ہے وہ ترقی کریں. یہ ایک پورا انٹرنیشنل ڈیزائن ہے. اب وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ وہاں سے نکلو. وہاں سے ریاض جاتے ہیں, ریاض میں $3.5 لاکھ کا جیٹ مل رہا ہے. ممالک کی امریکہ ایمبیسی بند کر کے اس کے ایمبیسیوں پہ حملے ہو رہے ہیں. وہاں سے کینیڈا نے, یو کے نے, یورپ نے, انہوں نے کہہ دیا ہے. سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ یار ہمارے ساتھ 2 نمبری کر دی, میزائل یعنی کہ دفاعی نظام پڑے وہاں پہ, انٹرسیپٹر ہی نہیں ہے, سارے اسرائیل بھیج دیے. وہاں سے یہ نکال رہے ہیں اپنے لوگ. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا خون بہانا ہے, بات ختم. تو پھر میں آپ کو اگلی بات بھی بتا دوں. بہت شکریہ تراب علی, لیکن اس وقت ایران نے اپنی پابندی لگا دی ہے غذائی اجناس کو برآمد کرنے پہ, بڑی لمبی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا, جتنی لمبی یہ جنگ ہوگی, سمجھ لیں کہ امریکہ ہار رہا ہے, کیونکہ اس وقت ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس ایران نے صرف زندہ رہنا ہے. اور ایک اور خبر آپ دینا بھول گئے ہیں, بڑی خبر ہے. یہ ہے وہ خبر یہ ہے کہ اگر جیسے یہ جنگ کسی طرف لگتی ہے, امریکہ کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے اڈے یہاں سے ختم کریں, میں وسطی سے خالی کرو, نکلو. اور یہ سب اڈے اب ملنے جا رہے ہیں. میں جیسے ہم لوگ یہاں پہ پہلے ہی بات کر رہے تھے, اسلامک نیٹو آ رہی ہے. اسلامک نیٹو سے چائنا اور پاکستان, بہت کچھ چینج ہونے والا ہے ناظرین. یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کا انجام بالکل اتنا سادہ نہیں ہوگا, اور بہت کچھ ہونے والا ہے. اسلامک نیٹو سے لے کے چین کے غلبے تک, اور مڈل ایسٹ سے امریکہ کے اخراج تک بہت کچھ ہوگا. اور اس حوالے سے ابھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ایران کو اللہ تعالیٰ استقامت دے کہ وہ اپنا تحفظ کر سکے اور جارحیت کو روک سکے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.